वज़वाजी वसाबी सल्लमन तस्लीमन कतीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इब्तिदाए रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानते हैं, और दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीन सैयद मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनको रब ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। दरूद व सलाम हो ख़ातमुन नबीन सैयद मुरसलीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनके असहाब पर, उनके अहल पर, उनकी उम्मत पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। रब करीम की बेहद करम नवाजियाँ मेहरबानियाँ इंसानियत पे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेहरबानी इनायत इस दुनिया में कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से चश्मपोशी करते हैं। हमारे ऐब, हमारी नीतें अगर ज़ाहिर हो जाएं तो जीना मुश्किल है, नामुमकिन है। शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया है। हमारा आज का मौजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत वफ़ादार के बहैसियत वफ़ादार आप अलैहिस्सलाम कैसे थे। अल्लाह ताला ने अपने मोअज़्ज़ज़ रसूलों की वफ़ादारी की ख़ुसूसी तारीफ़ फरमाई है। चुनांचे सैयदना इब्राहीम, सैयदना इस्माइल के बारे में फरमाया, बेशक वो वादे का सच्चा रसूल नबी था, सूरह मरियम। और अपनी किताब मुक़द्दस में सैयदना इस्माइल का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ज़िक्र कीजिए बेशक वो वादे का सच्चा रसूल नबी था। सैयदना इब्राहीम के बारे में फरमाया, क्या इन बातों की खबर नहीं दी गई आपको जो इब्राहीम के सहीफ़ों में हैं, जिसने अपने अहद पूरा किया, सूरह नजम। वफ़ादारी क्योंकि अम्बिया की सिफ़त और औलिया अल्लाह की पहचान है, इसीलिए ख़ातम रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ादारी के विरसे की बका, लोगों की बाहमी आदो पैमान की पासदारी और एहतराम के लिए तशरीफ़ लाए। मुक़द्दस वही के ज़रिए वफ़ा की हकीकत और मुबादियात दिलों में रासिख़ और पुख्ता किए। अहले ईमान को बारी ताला का हुक्म सुनाया। अल्लाह पाक का फरमान है कि तुम अहद पूरा करो, बेशक अहद के बारे में सवाल किया जाएगा, सूरह बनी इसराइल। आपने अहले वफ़ा को जन्नत की खुशखबरी दी, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, नेकी इनकी भी है जो जब अपना अहद करें तो अपना अहद पूरा करें। तंगदुरुस्ती हो या तकलीफ़ हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, हर वक्त सब्र करें, वही लोग सच्चे और वही परहेज़गार हैं, सूरह बकरा। वादा वफ़ा करने वालों को खुशखबरी दी कि वो जन्नत और फिरदौस में हमेशा रहेंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने इनका वस्फ़ बयान करते हुए फरमाया। और वो जो अपनी अमानतों, अपने अहद की हिफाजत करने वाले हैं, सूरह मोमिनीन। आप अलैहिस्सलाम ने गद्दारी से मना करते हुए फरमाया, हर गद्दारी करने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा होगा जिससे वो पहचाना जाएगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। आप अलैहिस्सलाम ने ख़यानत से अल्लाह की पनाह मांगी और फरमाया, मैं ख़यानत से तेरी पनाह मांगता हूँ, बिलाशुबा ये बहुत बड़ी खसलत है। आप अलैहिस्सलाम ने वफ़ा के मनाफ़ी और इसे मजबूत इमारत को गिराने वाली हर सिफत इखलाक से इजहार लाताल्की किया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चार बातें ऐसी हैं जिसके अंदर हों वो खालिस मुनाफिक है। ये चार खसलतें कौन सी हैं? एक खसलत ये भी है कि वो जब कोई वादा करे तो वो वादा खिलाफ़ी करे, जब कोई बात करे तो झूठ बोले। ये खसलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई हैं। इसके ख़िलाफ़ जब भी वादा करे खिलाफ वर्जी करे, जब भी मुआहदा करे बेवफाई करे, जब किसी से झगड़ा करे तो बदज़बानी करे, गालियाँ दे उन्हें।
صحیح بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ دینے والوں میں سب سے زیادہ فیاض اور فضیلت والوں میں سب سے سخی رب العالمین ہے۔ اس پاک رب کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی ناقدری نہ کی جائے، اور ہمیشہ اس کی حمد و ثنا اس طرح کی جائے جیسا اس کا حق ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولایت یا عبوبیت کے ہر اس مقام پہ اپنے رب کے سب سے زیادہ وفادار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی رب الارض و سما کی وفاداری سے معمور ہے۔ اس کی تعریف و ثنا کے ترانے ہمیشہ آپ گاتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل سے بھی اللہ تعالیٰ سے وفادار تھے، اپنے رب کی عبادت اخلاص سے اور اپنے دل کو اپنے مولا کے ذکر سے ہمیشہ پاک رکھتے۔ آپ زبان سے بھی وفادار تھے، ہمیشہ بلند و بالا پروردگار کی تقدیس بیان کی، لطیف و خبیر رب کی باکثرت تسبیح کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کر کے بھی وفاداری کرنے والے تھے۔ جب رب تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اے کمبل اوڑھنے والے رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اتنا زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پہ ورم آ گئی، رات کو اتنی ادا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ آپ سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، پھر آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ آپ نے کہا انا عبد الشکورہ، کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی اپنے رب کی پوری وفاداری کی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رسول آپ کہ رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، اور آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، بلا شبہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، رسالت پوری طرح پہنچائی، امانت ادا کی، امت کی خیر خواہی کی، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا صحیح دین واضح کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو بھی عمل ہے آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے وفاداری تھے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وفا کی۔ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بھی وفاداری کی، ان کی نیکی نظر انداز نہ کی، ان کا احسان فراموش نہ کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ آپ اتنا روئے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی رلا دیا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے بھی وفاداری کی، حسن سلوک کیا۔ ابو طفیل فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا ایک عورت آئی، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جس چادر کی رب کریم نے اپنی کتاب مقدس میں ذکر فرمایا یا ایھا المدثر، آپ نے وہ چادر بچھائی اور اسے عزت و احترام سے بٹھایا اور ان سے باتیں کرتے رہے، قریب ہو کے ان کے بہت قریب ہو گئے، باتیں کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا صحابہ سے یہ کون تھی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت توقیر عطا کی کہ آپ ان کے بہت قریب ہو کے بیٹھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھائی؟ تو صحابہ نے بتایا یہ آپ کی والدہ تھیں جس نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اپنی رضائی بہن شیمہ کو بھی عزت دی اور اسے خوب عطیات و طوائف دیے۔ غزوہ حنین اور فتح طائف کے بعد قوم حوازن کے ساتھی بہت ہی اعلیٰ حسن سلوک کیا ہے، ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، ان کو نہایت عزت دی، اپنے پاس ٹھہرایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب آپ کی رضائی بہن قید ہو کے آئیں تو جب قیدیوں کو حساب لگایا گیا تو وہ خاتون اس نے کہا اپنے نبی سے جا کے کہو کہ میں ان کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو نہ دیکھا نہ سنا، آپ کیسے کہتی ہیں کہ میں ان کی بہن ہوں؟ انہوں نے کہا آپ جا کے ان سے کہیں کہ آپ کی بہن آئی ہے، شیمہ آئی ہے۔ تو صحابہ تشریف لے گئے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ وہ ایک خاتون جو قبیلہ گرفتار ہوا ہے ان میں ایک خاتون بھی اور بھی خاتون تھی، لیکن ایک خاتون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے۔ پھر آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے کہا کہ تو کیا یہ کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا آقا آپ یاد کریں میں دائی حلیمہ علیہ السلام اللہ علیہ کی بیٹی ہوں، میں نے آپ کو بچپن میں اپنی گود میں کھلایا ہے اور میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا آپ نے بچپن میں وہ رونے لگ گئی۔ اس نے کہا آپ نے بچپن میں مجھے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، اللہ نے وہ نشان آج تک باقی رکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی آپ رونے لگ گئے اور آپ نے اس کو گلے لگایا، اس کو بٹھایا، اپنی چادر بچھائی اور اس سے کہا کہ کیا چاہتی ہو؟ اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن سے وہ ایسا سلوک کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی، اگر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ اس نے کہا میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا اس کو بھی اور اس کے خاندان کے، اس کے قبیلے جو بھی قید ہو کے آیا ہے سب کے لیے عام معافی ہے، انہیں جانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک تھا۔ پھر سیدنا علی کو دیکھ لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا علی کے والد نے آپ سے وفا کی۔ سیدنا عبد المطلب کے بعد ان کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ان کو اپنے بیٹے کی طرح بلکہ بیٹے سے بھی مقدم رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدر کی۔ خیبر کے موقع پہ فرمایا کل میں جھنڈا ضرور ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور موقع پر علی سے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو میرے ہاں تمہارا وہی مقام ہو، مرتبہ ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ کبریٰ سے بھی وفاداری کی، جو آغاز دعوت میں آپ کی ہم سفر بنی۔ ہر مشکل گھڑی میں، پریشانی کے دنوں میں نہ صرف آپ کا ساتھ دیا بلکہ آپ کی ہمت، حوصلہ بڑھایا، اپنا مال، جان، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ آپ کو جو بھی قوت ضرورت ہوتی، جس قسم کا بھی مسئلہ ہوتا، آپ ان کی مدد کرتے۔ جب وہ فوت ہوئیں تو آپ شدید غم زدہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ نے نہ ان کا تذکرہ کبھی کرنا چھوڑا، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرنا بھولے، نہ ہی ان کی محبت و ہمدردی فراموش کی۔ ان کی وفات سے پہلے انہیں جبرائیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیا عزت، کیا مقام، کیا رفعت ہے، کیا بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بس آگے کیا ان کی شان انسان بیان کرے، جس کو رب کریم خود اپنی زبان مبارک سے سلامتی بھیج رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے سیدہ ختیجہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ کیا عزت، کیا شان، کیا رفعت، کیا بلندی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دیتا ہے رب کریم، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ تھکاوٹ کا گزر ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس قدر وفا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ یوں سمجھ لیں کہ وہ تھوڑا سا جلتی تھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ ختیجہ کو میں نے نہ دیکھا، نہ میری موجودگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، مگر انہیں باقی بیویوں کی نسبت سیدنا ختیجہ پر زیادہ رشک آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ختیجہ کا بہت ذکر کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کے سہیلیوں سے حسن سلوک کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے کبھی کسی خاتون پر ایسا رشک نہیں آتا جیسا سیدنا ختیجہ پر آتا تھا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے ساتھ نکاح کرنے سے 3 سال پہلے وہ فوت ہو چکی تھیں۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم اکثر ان کا ذکر کرتے تھے، ان کا نام لیتے تھے اور ان کی سہیلیوں کو تحفے طوائف بھیجتے تھے۔ جب کبھی ہمارے گھر میں گوشت بنتا تو سب سے پہلے ان کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ وہ فرماتی ہیں، اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سیدہ ختیجہ کی بہن سیدہ حالہ نے اجازت مانگی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر فرمایا اللہ اللہ، حالہ آئی ہے. کتنی محبت تھی. یعنی ان کی بہن جو آئیں انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، اللہ کے نبی نے آواز پہچان لی اور کہا اللہ اللہ، حالہ آئی ہیں. اتنی محبت تھی، اتنی وفا تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا خدیجہ سے بہت زیادہ شفقت اور وفا کرتے تھے. آپ آخری دم تک ان سے وفاداری کرتے رہے. آپ نے اپنے صحابہ سے بھی حسن سلوک کے ذریعے وفاداری کی. کبھی کسی کا کوئی حق نہیں رکھا. ہر کسی کو جو بھی اس نے اسلام کے لیے خدمت کی تھی اس کو حق دیا، اس سے وفاداری کی اور ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. اپنے صحابہ سے حسن سلوک کے ذریعے سے وفاداری کی. آپ ان سے صلہ رحمی کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کی خوشی میں خوش ہوتے، ان کے غم میں غم ہوتے، ان کی شادیوں میں شریک ہوتے. اگر وہ بیمار ہوتے تو ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ تشریف لے جاتے، ان کے جنازوں میں شامل ہوتے. ان میں سے جو شادی کرتا ہے اسے مبارکباد دیتے، فقیر کو نوازتے، مسکین کی مدد کرتے، ضرورت مند کی سفارش کرتے. ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح آپ نے صلہ رحمی وفا کا فائدہ ضرور پہنچایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کا یہ عالم تھا. اپنے ہر ایک صحابی کے کارنامے کو آپ یاد رکھتے، اس کی قربانی کو یاد رکھتے. کسی نہ کسی مقام پر کس نے کس مقام پر کیا خرچ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب یاد رکھتے اور اس کے مطابق اس کی قدر کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صحابی سیدنا ابو بکر کو دیکھ لیں، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے. ہجرت میں جان مال اسلام کی نصرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ سیدنا ابو بکر کے آگے ان کو آگے رکھتے، ان کی عزت اور توقیر کرتے، ان کا تذکرہ کرتے، ان سے خوش ہوتے، ان کی اسلام میں عظمت کا پورا لحاظ رکھتے، ان کی وفاداری عظمت شرافت کے پیش نظر. فرمایا بلا شبہ مال کے تعاون میں میرا ساتھ دینے کے معاملے میں مجھ پر سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے وہ تو ابو بکر ہے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسان اتار دیے لیکن ابو بکر کے احسان اللہ ہی اتاریں گے. اور ابو بکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ نماز کے لیے مسجد نبی تشریف نہ لے گئے. یہاں بھی انہوں نے سیدنا ابو بکر کو نہیں بھولے. آپ نے سید عائشہ سے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں. سیدنا عائشہ خاموش ہو گئیں. پھر آپ نے کہا ابو بکر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. تو سیدنا عائشہ فرماتی ہیں رونے لگ گئیں کہ میرے بابا رقیق و قلب ہیں، بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں، آپ کسی اور کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. آپ غصے ہو گئے اور کہا کہ یہود و نصارہ کی عورتوں کی طرح کیوں ایسا کرتے ہو، جو میں نے کہا ہے وہی کہو اور جاؤ ابو بکر سے کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں. پھر سیدنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں اور فرمایا کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں. اگر میں کسی کو ہمراز ولی دوست بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ہم دونوں کے درمیان اسلام کی اخوت ہے. مسجد کی طرف کھلنے والے جتنے بھی دروازے تھے اللہ کے نبی نے سب بند کروا دیے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کی طرف ان کے گھر کا دروازہ آپ نے بند نہیں کرایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض الموت میں بھی سیدنا ابو بکر کے ساتھ وفاداری نہیں بھولے. ہمیشہ ان کو یاد کرتے اور ان کے انتظار میں رہتے. اور سیدنا ابو بکر کی شان میں کسی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا